दोस्तों खुश आमदेद। कुछ दिनों का की ब्रेक रही, यहाँ पे तातील थी मेरी एक्चुअली, क्योंकि मैं इंग्लिश की वीडियोस बना रहा था। तो उर्दू में भी मैं देख रहा था लोग काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, तो मेरा ख्याल था कि मैं भी चंद एक वीडियोस और बनाऊं, बल्कि इंग्लिश के साथ साथ ही मैं उर्दू की भी बनाता जाऊं, ताकि वो लोग जो उर्दू में जिनमें इंग्लिश में जिनके लिए मसला है वो उर्दू में इसको बआसानी समझ सकें। तो पिछली 2-3 वीडियोस में मैंने कुछ थोड़ा सा हाथों के साख्त और बनावट के बारे में बात की थी, और साथ ही में कुछ ऐसे एतराज़ात जो कि थोड़े गैर इल्मी से थे, जो किसी ने एतराज़ात किए थे, उनका मैंने जवाब देने की कोशिश की। तो मैं इस चीज़ का मैं कायल हूँ कि जो कुछ अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको अता कर दिया है वो उसकी मर्ज़ी से है, उसकी मंशा से है, और हम सब बिलीव करते हैं कि वो कोई उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई पत्ता जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलता, और ये उसकी मंशा है कि वो हम जानें, अपने बारे में जानें, इंसान अपने बारे में सही करे, कोशिश करे, अपने आप को बेहतर बनाए। और ये इस तरह की एक है, इससे कोई किसी की जो है वो दिल आज़ारी या कोई ऐसी चीज़ मुमकिन वो पेश नज़र नहीं है। सो लिहाजा हम सब ये जानना चाहते हैं कि हमारी हाथों की साख्त कैसी है और हमारी शख्सियत पे इसका कितना असर है। ये एक इल्मी बहस है। तो पिछली दफ़ा मैंने ये बहस की थी कि जो हाथों की जो साख्त है वो 4 किस्म की है। 3 बुनियादी तौर पे हैं। पहला हाथ जो नोकदार हाथ था, दूसरा जो मुरब्बा हाथ था, और जो तीसरा हाथ था वो बेलचानुमा खुला हुआ हाथ था, फ्लैट हैंड था, यानी कि चिपटा हैंड हाथ था। तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं एकदम ज़रा इंग्लिश और उर्दू से ज़रा थोड़ा सा जब मैं बोलने लगता हूँ तो थोड़ा सा मेरे बीच में वो आ जाता है। तो कभी कभी मैं गलती से इंग्लिश के अल्फाज कहने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ। तो बहरहाल, तो चौथा हाथ जो था वो मिला जुला हाथ था, अंग्रेजी में मिक्स हाथ कहते हैं। फिर तो जो 3 किस्म के हाथ और चौथा जो है उन सब से मिला जुला। अच्छा, बहस ये है थ्रू आउट पूरे ये कोर्स में, जो हाथ की जो साख्त की मैं बात करूँगा, ये जहन में रखिए कि मैं इसको इस मंजर में पेश करूँगा कि इधर से एक खूबी है, किसी भी इंसान की एक खूबी, अच्छी या बुरी कोई भी है, और दूसरी तरफ उसकी मुखालिफ खूबी है। और इस खूबी के 2 बंदे जो हैं वो इंतहा पे हैं, और उनमें वो बातम बहुत ज़्यादा किस्म की एक उसमें खूबी पाई जाती है, और दूसरे आदमी में उसके मुखालिफ बहुत ज़्यादा खूबी पाई जाती है। और दरमियान वाला बंदा जो है वो नॉर्मल, यानी कि एवरेज, यानी कि मुतनासिब किस्म की शख्सियत का मालिक है, जो कि एक दरमियानी दोनों के से अच्छाइयाँ लेके एक दरमियानी मियाना तबीयत का मालिक है वो। तो अच्छा, अब इसकी मिसाल मैं यूँ दे लूँ कि जो फ़र्ज़ कीजिए एक आदमी सुस्त है, तो बिल्कुल सुस्त है, वो सारा दिन निकम्मा बैठा रहता, कुछ नहीं करता। तो ये खूबी है, जो भी है, अच्छी या बुरी, उसकी खूबी है। दूसरी तरफ एक आदमी है जो बिल्कुल आराम नहीं करता, वो 24 घंटे कुछ ना कुछ करता रहता है। तो एक आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, दूसरा बहुत ज़्यादा काहिल है, और दरमियान वाला आदमी अपना काम भी करता है, आराम भी करता है, दुनिया के हर काम को एक मुनासिब तरीके से वो तय करता है। तो ये जहन में ये रखिएगा कि पूरा जब मैं पूरे हाथ के मुतालिक गुफ्तगू करूँगा तो मेरा नुक्ता नज़र किसी को बुरा या अच्छा साबित करना नहीं, ये उसके अपने हाथ से, कोई भी हाथ जो है वो उसका साबित करेगा कि वो क्या है। तो चूँकि हाथ 90% बल्कि 90 भी नहीं कहें, 99% हाथ जो हैं वो मिक्स हाथ होते हैं, जो कि मिले जुले हाथ होते हैं।
इसलिए उनमें काहली भी होगी, उनमें चुस्ती भी होगी, उनमें अच्छाई भी होगी, उनमें बुराई भी होगी, उनमें हर किस्म का मजाज पाया जाएगा। लेकिन वो किस मामले में कहाँ किधर वो सुस्त होते हैं, कहाँ वो चुस्त हो जाते हैं, कहाँ वो अपनी एक ख़ास खूबी का इजहार बहुत ज़्यादा करते हैं, दूसरी जगह पे कम करते हैं, ये वक्त बताएगा। तो हाथ के ऊपर ये चीज़ें महसूस की जा सकती हैं कि इनकी क्या किसी इंसान का किरदार या उसकी उसकी जो सोच है, ये उसकी बनावट कैसी है, जहनी और जिस्मानी तौर पे उसकी रूह इसके ऊपर कैसे अमल करती है। तो बैंड जो है, जो एक तरफ से म्याना रवि और दूसरी बिल्कुल इसका अपोजिट, इसका मुखालिफ। तो ये जो है हाथ में, जब भी आप हाथ देखना है तो मेरा जोर आपको ये बताने में लगेगा पूरा कि हाथ को अगर आप पहचान जाएं, ये कोशिश मत करें कि इस लकीर का मतलब क्या है। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, उसने कहा कि जिस हाथ में क्रॉस हो उसका ये मतलब है। अब हर आदमी अपने हाथ में क्रॉस ढूंढ रहा है। अच्छा, लाइनें आपस में कहीं ना कहीं क्रॉस होती हैं, कोई इसको समझ रहा है, कोई उसको समझ रहा है, कोई उसको समझ रहा है, कोई उसको समझ रहा है। अब ज़ाहिर है एक जगह पे वो दुरुस्त है, बाकी सारी जगहों पे वो गलत है, क्योंकि वो क्रॉस उसका मतलब वो नहीं है। तो एक शख्स जो है वो 10 मिनट में पूरा हाथ आपको पढ़ना सिखा दे तो ये नाइंसाफ़ी है असल में, क्योंकि वो आपको इल्म नहीं दे रहा, वो आपको ट्रैप कर रहा है। वो आपको ये चाहता है कि आप उससे हाथ पढ़वाएं। तो यहाँ मैं आपके साथ ये पूरा इल्म शेयर करना चाह रहा हूँ कि इल्म क्या है, इसका मतलब क्या है, इसकी शख्सियत पे असरात क्या हैं, हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, किसी इंसान की जांच और पड़ताल कैसे कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेक करना हो, उसके बारे में कुछ जानना हो, तो हाथों की साख से आपको बहुत कुछ, सिर्फ साख, अभी लाइनों लकीरों के बीच में नहीं हम जाएंगे, उन जो निशानात हैं उनमें नहीं जाएंगे। दो इससे कुल इस दस्तनासी के दो हिस्से में करूँगा, एक पूरा स्ट्रक्चर पे होगा और इंग्लिश में तो मैं अभी तक 20 वीडियोस बना चुका हूँ और मेरे ख्याल में 4, 5, 6 और बनेंगी, अभी अंगूठा रहता है और इस तरह। तो मेरे ख्याल में अंगूठे पे भी तकरीबन 3 और 4 बन जाएंगे, तो 24-25 तो सिर्फ हाथ के बनावट के ऊपर मेरे, और इतनी तफसील से मैंने अंग्रेज़ी में बात की है। तो आप इसको लिखिए कि दो हैं। एक जो हाथ की पूरी बनावट, ये आपका साइंटिफिक फैक्ट है, ये साइंसी हकीकत है। इसके अलावा दूसरा जो होगा वो फिर होगा कि इन खूबियों की वजह से आप उनको कैसे टैकल कर रहे हैं, यानी आपकी जो आप में जो क्वालिटीज़ हैं, क्या उनका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यही आपका मसलन एक आदमी है, वो उसके बारे में ये है कि वो एक आदमी जो है वो जाए और मेहनत करे तो वो अपना मुस्तकबिल बना सकता है। तो एक कॉमन सी बात है कि एक आदमी नहीं जाता और नहीं मेहनत करता तो वो क्या होगा, तो ज़ाहिर है उसकी किस्मत ख़राब हो जाएगी। तो ये हमने उसके हाथ से ये पता करना है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है, वो कितना सोच उसकी कितनी है, किस तरफ जा रही है, वो किस हद तक सोचता है, वो कम सोचता है, वो ज़्यादा सोचता है। तो हाथ का स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। ये इसी तरह ले लीजिए कि जैसे एक कैनवस हो जिस पे तस्वीर बनानी हो, तो तस्वीर पे पहले एक खास रंग किया जाता है, उसकी बैकग्राउंड बनाई जाती है, उसके ऊपर फिर तस्वीर बनाई जाती है, उसके ऊपर खाके बनाए जाते हैं। तो इसी तरह पहले हाथ की जो बनावट है वो खाके की तरह जो है होगी, उसके ऊपर आप होगा कि अच्छा ये आदमी, मसलन एक आदमी बहुत गुस्सीला है, उसके अंदर बहुत ताकत है, उसका मरीख मंगल बहुत ताकतवर है और वो थोड़ा सा तो वो मिजाज में सख्ती वाला मिजाज वाला है, थोड़ा गुस्सा करता है, या बहुत ज़्यादा ताकतवर आदमी है। तो जैसे माइक टायसन है, तो माइक टायसन के बारे में था कि वो इतना ताकतवर है और इतना वो गुस्सीला भी था। तो अब ये बंदा अपने इस ताकत को कैसे चैनल कैसे करता है, इसको अपने कैसे उसके ऊपर कंट्रोल कैसे रखता है, उसके ऊपर काबू कैसे पाता है और उसको फिर निकालता कैसा है अपने। तो ये सारी हाथ की बनावट से ये चीज़ें पता चल जाती हैं और ये बड़े आसानी से, क्योंकि जो इंसान की जो बनावट उसकी सोच से है। आपका मसलन एक आदमी को गुस्सा आता है तो उसके चेहरे से वो गुस्सा ज़ाहिर होता है, या एक आदमी बेचैन हो तो उसकी बेचैनी उसके जिस्म से, उसकी जिस्म की हरकत व सकनात से वो पता चल जाती है कि ये आदमी थोड़ा सा बेचैन है, या कोई बंदा परेशान हो, आप शक्ल से देख लेते हैं परेशान है। तो जो इंसान की
روح پہ یا انسان کے دماغ میں جو کچھ چل رہا ہو تو یہ آپ کے جسم پہ اس کے اثرات ہوں گے۔ اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کو یہاں پہ سوئی چبوئی جائے جسم میں کسی حصے پہ تو آپ کے چہرے پہ تکلیف کے اثرات نظر آئیں گے۔ جہاں آپ کو کسی نے پوک کیا کانٹے سے یا سوئی سے آپ کو درد محسوس ہوگا، اور درد جو ہے چاہے کم یا زیادہ لیکن آپ کے چہرے سے تکلیف کا احساس ہوگا۔ اچھا، اس کے برعکس آپ کی جو روح ہے، اگر روح کو کوئی تکلیف ہو، مثلا کوئی عزیز فوت ہو جائے، بہت قریبی عزیز، دوست یا گھر والوں میں سے کوئی، تو جو غم کے اثرات ہیں وہ آپ کی روح جو ہے وہ محسوس کرتی ہے۔ وہ آپ کے اثرات آپ کے سامنے وہ بھی آپ کے چہرے پر نظر آئیں گے۔ تو روح کے اوپر بھی جو اثر ہوتا ہے وہ بھی جسم پہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا دماغ ہے۔ دماغ میں جو آپ سوچتے ہیں اور جو اچھا، اب آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اب آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی بڑا نقصان بھی نہیں ہوا، تو آپ نے صرف اتنا سوچا کہ یار فلاں آدمی نے مجھے یہ کہہ دیا تھا، اس نے میرے خلاف بات کی تھی، اس نے میری غیبت کی تھی، میری بیک بائٹنگ کی، میرے پر الزامات لگائے، تو صرف سوچنے سے آپ کے چہرے پہ تکلیف کے آثار آ جائیں گے۔ آپ محسوس دیکھنے والا آپ سے وہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ جو ہیں وہ ناخوش ہیں، آپ تکلیف میں ہیں۔ تو تینوں چیزیں، جسم، روح اور دماغ، اگر تینوں تکلیف میں ہوں تو اور تینوں خوش بھی ہوں تو تینوں کی خوشی جو ہے آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ عبادت میں مصروف ہیں اور آپ بہت خوش ہیں اور آپ عبادت سے مزہ لے رہے ہیں تو آپ کے چہرے سے وہ نور، وہ خوشی کے علامت نظر آئیں گے۔ اسی طرح اگر آپ ذہنی طور پہ کوئی اچھی بات ہے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی۔ اسی طرح آپ کے جسم میں اگر صورت آپ ہلکے پھلکے ہوں گے، آپ اچھلتے پھرتے کودتے نظر آئیں گے، پتہ چلے گا آپ کے جسم سے کہ آپ خوش ہیں۔ تو یہ کیفیات، جتنی کیفیات ہیں یہ چہرے اور ہاتھوں میں یہ نظر آتی ہیں، جسم سے نظر آتی ہیں۔ قیافہ شناسی بھی اس کو کئی لوگ کرتے ہیں، چہرہ پڑھنا اور چہرے سے فیچر سے بھی اندازہ کر لینا، بھویں کتنی دور ہیں، آنکھیں کتنی بڑی ہیں، اور مسکرانا اور یہ دیکھنا، ساری چیزوں سے انسان کے بارے میں اندازے لگائے جا سکتے ہیں۔ ان میں بہت سارے اندازے درست بھی ہیں، کچھ غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، غلط اور صحیح کا جو ہے وہ مقابلہ جو ہے وہ آپ کے علم کے حساب سے ہے۔ یہ نہیں کہ علم غلط ہے، انسان غلط ہوتا ہے جس کا علم کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ جو آدمی بہت زیادہ پڑھا ہوگا اس کے اندازے زیادہ اچھے ہوں گے، جس کا کم علم ہوگا اس کے اندازے اتنے ہی کم ہوں گے اور غلط ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کسی کی غلط بیانی کو علم کے اوپر نہ لایا کریں، یا علم کو غلط مت کہا کریں۔ علم حقیقت ہے اور علم کبھی غلط نہیں ہوتا، پہلی بات رکھ لیجئے۔ علم کم علمی ہو سکتی ہے لیکن علم غلط نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک آدمی آج جو تھوڑا سا جانتا ہے، کل اس میں تحقیق کرنے کے بعد اس میں اضافہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد اضافہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد اضافہ کرتا ہے، تو علم جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو جو کل جو علم تھا یا 4 دن پہلے جو علم تھا وہ غلط نہیں ہوتا۔ مثال دے دیتا ہوں کہ جس طرح پہلے میٹر جو تھا، جو جس کے بارے میں کہا جاتا کہ جس سے یعنی پتھر ہے تو پتھر ہے، اس کا بس پتھر ہے یہ، تو پھر انہوں نے کہا نہیں، پتھر کو اگر توڑا جائے یا کوئی بھی چیز توڑی جائے میٹر کو، تو وہ چھوٹا سا مالیکیول بن جاتا ہے، مالیکیول سب سے چھوٹا ہے۔ پھر کسی نے تحقیق کی تو اس نے کہا نہیں، مالیکیول 2 ایٹم ہوں تو پھر مالیکیول بنتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی ایٹم سب سے چھوٹا ہے۔ پھر تحقیق ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں، ایٹم بھی توڑا جا سکتا ہے، اس کے اندر بھی بہت کچھ ہے، اور پھر اندر میں کی چیزوں میں تو جو آپ کی جو سائنس ترقی کرتی ہے، لیکن جو پہلی تھیوری ہے وہ غلط ہوتی ہوگی، لیکن اس طرح سے نہیں کہ اس کو ایبسولوٹلی آپ باہر اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، بلکہ اس کے اوپر آپ کی وہ اگر پہلی تھیوری نہ ہوتی تو دوسری بھی نہ بنتی، دوسری کے اوپر تیسری نہ بنتی، کیونکہ تجسس نہ ہوتا۔ اگر میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ ایسے ہے، مثلا میں کہہ دوں کہ جی آپ جو ہے وہ آج ایسا ہوگا، تو آپ ارادہ کر لیں کہ ایسا نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے آپ نے اپنے علم میں اضافے کے لیے ایک طور پہ آپ سوچیں گے کہ یہ اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔
تو اس کوشش میں آپ جو ہے یا کوئی حرکت کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تو علم کی بنیاد اس طرح بڑھتی جاتی ہے. تو لہٰذا کو جتنا علم حاصل کرے گا تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ہاتھ کو جان لیں. جو شخص ہاتھ کی ساخت کو جان لے گا، یہ انگلیاں ادھر ہیں، کس جگہ پہ ہیں، کتنا کھولتا ہے، کتنی بند کرتی ہیں، جڑی ہوئی انگلیاں ہیں، کھلی انگلیاں ہیں، یہ سارا آپ کے لیے، یہ نظر آپ کی بہت تیز ہونی چاہیے. آپ فوراً دیکھ لیجئے، کسی نے دور سے ہاتھ لایا، وہ کوئی لیڈر ہو، نواز شریف ہو، عمران خان ہو، کوئی مذہبی لیڈر ہو، یا آپ کا کوئی دوست ہو، دور سے آپ کو ایسے بھی کر دے، یا کوئی ایکٹرز ہوتے ہیں، پبلک فگرز ہوتی ہیں، جو عوامی لوگ ہوتے ہیں، وہ ہاتھ ہلاتے ہیں، ان کی تصویریں چھپتی ہیں، تو آپ ان کے ہاتھوں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے اپنی زندگی میں کیسا مزاج رکھتا ہے، کس قسم کی یہ خوبیوں کا مالک ہے یہ آدمی. تو آپ نے شناخت کو پڑھنا ہے. شناخت کے لیے بہت ضروری ہے کہ انگلیاں سیدھی ہیں، انگلیوں میں جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے گریں لگی ہوئی ہیں، اس کو گرا یعنی یہ جوڑ ہیں، یہ جوڑ. تو ان جوڑوں میں تو سب سے پہلے تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہاتھ کی 4 انگلیاں ہیں اور ایک انگوٹھا. انگلیاں تو ٹیکنیکلی 5 ہی ہیں، لیکن پامسٹری میں انگوٹھے کو علیحدہ پڑھا جاتا ہے اور 4 انگلیوں کو علیحدہ، کیونکہ یہ بادشاہ ہے. اس کا اپنا پورا کردار اور اپنی پوری جو ہے وہ اس کی اپنا ایک علم ہے علیحدہ سے، اور یہ پورے حاوی ہو جاتا ہے پورے ہاتھ کے اوپر اس کا جو انگوٹھا ہے. تو باقی انگلیاں جو ہیں ان کو پورے ہاتھ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، علیحدہ بھی پڑھا جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہم ان کو علیحدہ بھی پڑھیں گے اور پھر اکٹھا بھی پڑھیں گے. تو ہر انگلی کی 3 پوریں ہیں. پہلی پور، سب سے اوپر والی پہلی پور، دوسری پور، تیسری پور، یہ اس کی بنیاد ہوتی ہے. یہ چیز انگلیوں کی بنیاد یہاں پہ ہوتی ہے اور یہاں سے شروع ہوتی ہیں، انگلیاں اوپر کی طرف جاتی ہیں، لیکن پہلی پور، جب بھی پہلی پور کا ذکر آئے گا تو آپ اوپر والی پہلی پور، درمیانی یا دوسری، تیسری، یا بنیاد میں یا جڑ والی پور. جب بھی جڑ والی پور ہوگی تو اس کا مطلب یہ 4 میں سے. اسی طرح انگوٹھے کی تو 3 پوریں ہیں، اس کی بھی ہیں، لیکن یہ تیسری جو ہے جو کہ ہاتھ کے اندر ہے، ہتھیلی کا حصہ ہے، اس لیے ہم اس کو علیحدہ سے نہیں پڑھتے. علیحدہ سے صرف یہ 2 یا یہ اور یہ پڑھیں گے، 2 انگوٹھے کی 2 پوریں اور اس کو ہاتھ کے ساتھ یعنی ہتھیلی کے ساتھ. تو یہ تو ہاتھ کا ایک نقشہ ہے. اس کے علاوہ ہم نے پچھلے سبق میں کہا تھا کہ ہر انگلی کی اپنی جو ہے وہ ہے ایک ستارہ ہے، اس کی نسبت ہے، اور یہاں پہ ہمارے ابہار جو ہیں وہ مثلا یہ کون سے ابہار جو ہیں وہ کیا کیا بیان دیتے ہیں. اچھا، اس سارے ہاتھ کا پچھلی ویڈیو میں تعارف ہو چکا ہے. اس دفعہ ہم بات کریں گے کہ جو آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں، آپ نے صرف اتنا سیکھنا ہے، اور آپ نے اگلے لیسن تک آپ نے سے یہ دیکھنا ہے کہ کون آدمی اس کی ہتھیلی انگلیاں بالکل جڑی ہوئی ہیں، ایسے کوئی اس میں یہاں پہ ان کے بیچ میں یہ گیپ نہیں ہے، یعنی ان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. ایک تو ویسے بھی فاصلہ ایسے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بالکل جڑی ہوں، اور کئی انگلیاں آپ کو نظر آئیں گی یہاں سے جڑی ہوئی ہیں، اور تھوڑی سی ایسے جا کے تھوڑی سی ایسے یہاں سے یہ، تو یہاں سے جڑی ہوئی نکلتی ہیں، اوپر سے جا کے فاصلہ ہو جاتا ہے. اور کچھ کی جو ہے وہ یہاں سے پھر یہاں پہ یہ کہ یہ انگلی ہو سکتا ہے ایسے ٹیڑھی ہو جائے اوپر سے، یا ایسے، اب زیادہ ساری تو نہیں کی جا سکتی، لیکن جو ہے کہ یہ تھوڑی سی ذرا سافٹ ہے، اس لیے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا یہ ٹیڑھی ہو. ان کی ساخت آپ نے دیکھنی ہے کہ ایک انگلی جو ہے وہ اوکے. سو یہ انگلی جو ہے ان میں بالکل فاصلہ نہیں ہے، اور فاصلہ ہے تو تھوڑا ہے، زیادہ یا بہت زیادہ. ایک آدمی ایسے آپ کا ہاتھ کرتا ہے، ایسے کھول دیتا آپ کے سامنے، تو آپ کے سامنے پورا ہاتھ کھل جاتا ہے. پھر اسے کہتے ہیں بند کیجئے، پھر کھولیے، پھر وہ کھولتا ہے، پھر وہ کھولتا ہے. تو آپ کہتے ہیں نہیں، نارمل ہاتھ کھولیے، وہ ایسے کھولتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہاتھ میں بہت زیادہ فاصلہ ہے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ وہ آدمی کھولتا ہے تو یہ نارمل فاصلہ ہے.
آپ کو بیچ میں تھوڑا تھوڑا گیپ نظر آتا ہے. ایک ہے کہ وہ آپ اس کو کہتے ہیں وہ ایسے کھولتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے. تو اب میں تھوڑی سی کر رہا تھا تو تھوڑی سی پرے جانے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ قدرتی آپ کا دماغ جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے. تو آپ نے یہ فاصلے نوٹ کرنے ہیں کہ دیکھیے اب یہ قدرتی طور پہ یہ دونوں یہ اور اس طرح تھوڑے. تو اب یہ ایسے ہیں. اب یہ میں ذرا صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں, میرے ہاتھ کو جاننے کی کوشش نہ کریں کیونکہ میں اس کے بہت زیادہ اس کو میں جان بوجھ کے کبھی ادھر کھول رہا ہوں, بند کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں. تو اس لیے تو آپ نے اس کو یہ جو فاصلے ہیں ان کو جاننا ہے. یہ فاصلے آپ کو بتائیں گے کہ یہ طبیعت جو ہے کسی کی وہ تنگ ہے, وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو بند رکھتا ہے, کسی سے اپنے راز جو ہے وہ بیان کرنا پسند نہیں کرتا, وہ اپنے بارے میں گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا. اس کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی سے بات کروں گا تو اگلا جو ہے مجھے میری جو ہے وہ تہ تک پہنچ جائے گا اور سمجھ جائے گا کہ میں کون ہوں یا کیا ہوں. یعنی وہ انتہائی پرائیویٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ کو کسی پبلک میں ڈسکس اپنے بارے میں گفتگو نہیں کرتے, نہ کرنا پسند کرتے, نہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ کریں. اس لیے وہ ہمیشہ خاموش رہتے ہیں کیونکہ اگر وہ گفتگو کریں گے تو موضوع ان کی طرف آ سکتا ہے یا توجہ ان کی طرف آ سکتی ہے, اس لیے وہ آپ کی توجہ بھی. اب یہ ہے جو بالکل بند ہاتھ ہے, جن کے ہاتھوں میں بالکل فاصلہ نہیں ہے, یہ بالکل تنگ شخصیت کے لوگ ہیں. بالکل یہ اپنے آپ کو رازداری میں رکھتے ہیں, یہ اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ کسی کے اوپر ظاہر نہیں ہونے دیتے, نہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی گفتگو کرے. آپ ان کے اوپر لائیے, ان سے کوئی ذاتی سوالات کیجیے, وہ فوراً دائیں بائیں چلے جائیں گے. وہ کہیں گے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو باقی سب ہونے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ بھئی وہ غصے والے ہیں یا پیار محبت والے انسان ہیں. اگر وہ نرم خوں ہیں تو آپ سے کہہ دیں گے بھئی میں اپنے بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا. اگر وہ غصے والا انسان ہے تو آپ کو ساتھ سختی سے پیش آئے گا کہ اب میرے بارے میں کیوں گفتگو کرتے ہیں, خبردار. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ اچھا. اب جو آدمی نارمل ہاتھ کھولتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے فاصلے ہیں نارمل, یہ بیچ میں یہاں پہ بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ جو نیچے یہ وی بنتی ہے یہاں پہ فاصلے کو دیکھیں اور پھر دونوں انگلیوں کے بیچ میں, ساری انگلیوں کے بیچ میں گیپس کو دیکھیں. جن کے ہاتھوں میں نارمل گیپ ہو, ہلکا ہلکا نارمل گیپ ہو, انگلیاں بہت زیادہ دور نہ ہو, بہت تنگ نہ ہو. اب وہ شروع میں نے کہا کہ اب ایک ہم دوسری طرف, یہ ہے نارمل ہاتھ. اب اس کے مخالف جو ہاتھ ہے, جو ہم نے کہا کہ ایک اوپی نارمل بہت زیادہ, جس کا ہاتھ بہت کھلا ہوتا ہے, انگلیاں بہت زیادہ کھلی ہیں, یہ بندہ بہت کھلا بندہ ہے. دیکھیے قدرتی ایک انسان کی جو ہے, تو یہ آدمی بہت زیادہ کھلا ہے. یہ آدمی جو ہے اپنے بارے میں گفتگو کرتا ہے, ہر جگہ اپنے آپ کو ڈسکس کرتا ہے, اور اپنے بارے میں اس کو کوئی خوف نہیں ہے کہ لوگ میرے راز کو جان جائیں گے, لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کریں گے, یا مجھے کیا اس کے جو منہ میں آیا کہہ دیا, اور ہر وقت اپنے بارے میں بتائیں گے کہ میں نے یہ کیا آج, میں نے یہ کھایا آج, میں نے یہ پہنا آج, میں نے یہ کیا آج, میں نے یہ کیا. وہ اپنے بارے میں گفتگو, اور ویسے بھی اپنی ذات سے بھی ہٹ کے وہ ہر وقت محور رہتے ہو, ہر وقت گفتگو, وہ کھلے رہتے, ان کو کوئی جھجک نہیں ہے, ان کو کوئی ایسا نہیں ہے, خوف نہیں ہے کہ جی میں بہت زیادہ بولوں گا تو میرے اوپر کوئی قدغن آئے گی, یا مجھے کوئی اس کا اثر ہوگا, یا مجھے کوئی مسئلہ ہوگا اس کا. تو آپ نے وہ جو ایک آدمی ہے وہ کھلی انگلیوں والا, وہ طبیعت میں بھی اتنا ہی کھلا ہے. تو ایک تنگ طبیعت کا, ایک تنگ سوچ کا, ایک کھلی طبیعت کھلی سوچ کا آدمی ہے. سو دونوں میں یہ بہت زیادہ, یہ ضرورت سے زیادہ ہے اور ضرورت سے کم ہے. یہ تو درمیان والا ایک اس کی نارمل انگلیاں کھلی ہوں. کوئی بھی آدمی انگلیاں اسے تو باتوں میں اسے دیکھیں کو کتنی انگلیاں کھولتا ہے. کبھی اس کو کہیں, کبھی اچھا یہ پین پکڑ لو, اور اس کو پھر کہیں اچھا یار پین دینا, اور اس کے بعد دیکھیں کہ اس کی انگلیاں جب خون, اب وہ بھول جائے گا تو آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ بغیر سوچے سمجھے جب انگلیاں کھولے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا فاصلے اس کی انگلیوں کے میں کتنے ہیں, کتنا گیپ ہے ان دونوں میں. تو یہ ہے ایک جو انگلیوں کے فاصلے کے بارے میں کہ ان کا فاصلہ. اب اگلے لیسن میں ہم بات کریں گے کہ یہ پہلی پور میں فاصلہ, دوسری پور میں فاصلہ, پوریں کیا ہیں, اور اس کو پوری انگلیوں کے اوپر, اور پھر پوری ہتھیلی کو بھی جو ہے وہ موضوع گفتگو بنائیں گے.
تو اس لیے آج صرف اتنا رہتا ہوں کہ آپ جائیے، جا کے ذرا ہاتھ کو دیکھیے، انگلیوں کی ساخت دیکھیں کہ انگلیاں جو ہیں وہ سیدھی انگلیاں ہیں اور خوبصورت انداز سے اوپر جاتی ہیں، ان میں کوئی ایک یہ بینڈ نہیں ہے، یہ بیچ میں یہ یہاں پہ موٹا یہ گرا آ گئی ہے، جس کو ناٹ کہتے ہیں، گرا آ گئی، اور یہاں پہ نارمل ہڈی ہے۔ اگر آپ کو یہ گرا، اب کئی لوگوں کا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا یہاں سے گوشت بھرا ہوتا ہے، تو گوشت ہو تو یہ ذرا تھوڑی سے نرم و نازک سا جب پھولا سے انگلی ہو جاتی ہے یہاں سے، تو اس کی وجہ سے آپ کو گریں نظر نہیں آئیں گی، وہ بالکل بڑے اچھے خوبصورت انداز میں انگلیاں جو ہیں اوپر کی طرف جائیں گی اور ان میں کوئی گرا نظر نہیں آئے گی۔ ایسے لگے گا جیسے کچھ چیز رکھ کے اس کے اوپر انگلی کے اوپر لکیر لگا دی ہو، یعنی پھٹے کے ساتھ اس کو لکیر لگا کے بڑے اچھے طریقے سے انگلیوں کی ساخت جو ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے۔ اچھا، وہ انگلیاں اوپر سے ٹیڑھی تو نہیں ہو رہی، ایک دوسرے کی طرف جا تو نہیں رہی، ہو سکتا ہے یہ انگلی علیحدہ ہو اور یہ تین علیحدہ ہوں، یہ علیحدہ ہو، یا یہ تھوڑی یہ ایسے ہو جائیں یا ایسے ہوں، یہ بھی اس کے اوپر بھی توجہ دیں۔ تو ہاتھ کو پڑھنا سیکھیے، دیکھیے کہ یہ ہاتھ کتنے فاصلے پہ ہے۔ ان ساری چیزوں کے اوپر اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا، کیونکہ پہلی 3 ویڈیوز میں تھوڑا سا ہاتھ کے اوپر، تھوڑا سا قسمت کے اوپر اور ادھر ادھر علمی گفتگو پہ لگا رہا، اس پہ بھی تھوڑا اس کو ٹچ کیا، کیونکہ ہمارے اردو میں اس لیے، انگلش میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اس میں وہاں پہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے اردو میں ذرا تھوڑا سا ہمارا چونکہ کلچرلی ہم ہے تو اس کو بیان کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو ہے کوئی سوالات تو وہ ان کو، یا ان کے ذہن میں کوئی تھوڑی سی جو بے چینی ہے وہ اس کو ٹھنڈا کیا جا سکے اس کو۔ تو آپ برائے مہربانی ہاتھ دیکھیے، مختلف قسم کے ہاتھوں کو نوٹس کیے رہیں اور دیکھیں کہ یہ میرے، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائیوں، دوست احباب کے ہاتھ کس قسم کے ہیں، یہاں سے نوٹس کرنا چاہیے۔ آپ کے کم از کم بھی 8-10 ہاتھ، 15 ہاتھ تو آپ ایک دن میں لوگوں کے نوٹس کر لیں گے۔ آپ کام پہ ہوں یا کسی دکان پہ جائیں یا آپ گھر میں ہوں یا دوستوں کے بیچ میں ہوں، تو آپ کو ان کے ہاتھوں کو دیکھنے میں کوئی بغیر ان کے نوٹس کیے، آپ بس ان کے ہاتھوں کی طرف نظر رکھیے، دیکھتے جائیے ان کو، اس کا ہاتھ کھلا ہے کیوں ہے، اس کا ہاتھ ڈفرینٹ، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ خاص طبیعت کا بندہ جو ہے، یہ خاص اس قسم کے مزاج کا مالک ہے۔ تو اسی کے اوپر پھر ہم جو ہے وہ اگلے ویڈیو میں اس کے اوپر انٹرپریٹیشن، اس کی تفصیل ہے کہ کون سی انگلی کیسے ہو اور یا پور کیسے ہو، تو اس کے اوپر میں گفتگو کروں گا۔ آج میں اتنا رکھوں گا تاکہ یہ آہستہ آہستہ تھوڑا آپ کو بتایا جائے، تاکہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک آپ کا ذہن جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کو قبول کرتا جائے۔ تو اس لیے ذرا بس اتنا رکھیے کہ ہاتھ کی ساخت کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینی ہے۔ 3 حصوں میں ہاتھ کی ساخت، اس کے بعد لکیریں، اور ہاتھ کی ساخت کے اوپر اچھی خاصی گفتگو ہوگی۔ تو تب تک کے لیے آج اتنا ہی، تو انشاءاللہ میں جلدی دوسری بھی، اور اس میں صرف ٹیکنیکل باتیں ہوں گی، اور اس کے اوپر جائیں گے، اور انشاءاللہ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔